अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। हमारे नावल का नाम है तुझे इश्क हो खुदा करे, और आज हम कोशिश करेंगे कि ये एपिसोड इसकी लास्ट एपिसोड हो, और इंशाल्लाह आज हम इसकी लास्ट एपिसोड शुरू करेंगे। आप लोगों ने इस नावल को इतना पसंद किया, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपनी फीडबैक से आगाह करते रहा करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए बेहतर से बेहतरीन नावल लाने की। तो हम इस नावल को शुरू करते हैं। वो आगे बढ़ा और छुरी को गर्म करने लगा। परिविश की सांसें रुकने लगी। हदीद उसके मुंह से दबी दबी चीख निकली। इसने गर्म छुरी पूरी कुव्वत से इसके बाजू पे रखी। जब कोई आपकी सांसों में बस जाए और फिर निकले तो साथ आपकी रूह भी खींच ले। हदीद क्या कर रहे हैं? मुझे तकलीफ़ हो रही है। शिद्दत दर्द से इसकी आंखें भर आई थी। तकलीफ़ ये होती है जब एक नामहरम आपकी बीवी को बदकिरदार कहे, ये कहे कि वो तो पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, घटिया औरत है, वो एक तवाइफ की बेटी है। उस वक्त इंसान को लगता है वो मर गया है, लेकिन इस तकलीफ़ में अकेला नहीं हूँ, तुम भी शामिल होगी अब। इसने ज़ोर से छुरी उठाई। इसके बाजू पे जलने की वजह से गहरा निशान बन चुका था। इसने ज़ोर से होंठों को भींचा जैसे आंसुओं को रोकना चाह रही हो। इतनी तकलीफ़ पे ज़ख्म नहीं दे रहा था जितने हदीद की बातें दे रही थी। मेरे दिल पे भी ऐसे ही ज़ख्म है परी। वो अब रो रहा था। हदीद शाह रो रहा था। मेरी माँ की बेवफाई का ज़ख्म, मेरे बाप की बेरुखी का ज़ख्म, और पता है तुमने क्या किया है? इसकी आंखों में एकदम से शैतानियत उतर आई। इसने आगे बढ़ के लाल मिर्चों का डब्बा उठाया। इससे पहले कि परिविश कुछ समझती, इसने लाल मिर्चें उसके ज़ख्म पे उंडेल दी। परिविश की चीख से पूरा घर गूंज उठा। परिविश को इतनी तकलीफ़ देने के बाद भी उसको थोड़ा सा भी पछतावा नहीं था। वो जितने जुल्म कर चुका था, उसके बाद उसका ज़मीर मुर्दा हो चुका था। वो बालकनी में खड़ा हो गया। इसका मोबाइल बजा, देखा तो मैनेजर की कॉल थी। हेलो, उसने फ़ोन कान से लगाया। मैनेजर की परेशान सी आवाज़ उभरी। क्या बात है? वो दुर्शत लहजे में बोला। सर, अच्छी खबर नहीं है। क्या खबर है? अब वो थोड़ा परेशान हुआ। सर, कुमैल ने मीडिया के सामने आप पे बहुत से इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसमें सेठ सुलेमान की बेटी की खुदकुशी का केस भी दोबारा से शुरू करने का मुतालबा है। सर, उन्होंने ये दरख्वास्त भी की है कि आपकी सारी फैक्ट्री और होटल्स भी बंद करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हुआ है कि उनकी बेटी का रेप किया गया था, जिसकी वजह से इसने खुदकुशी कर ली, और इसमें आप मलूस हैं क्योंकि सेठ सुलेमान के पास आपके खिलाफ कुछ सबूत थे, और वो कह रहे हैं कि ये मैं साबित भी कर दूंगा। इसने जैसे एक साथ ही बम फोड़े। वाट, ये सब कैसे हुआ? वो इन बातों में इतना खो चुका था कि वो भूल ही गया था कि कुमैल अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा, और वो ये भी भूल गया था कि सेठ सुलेमान की मौत के बाद भी वो सबूत जो उसके पास थे वो कहाँ हैं। वो कैसे गाफिल हो सकता था? इसके माथे पे नन्हे नन्हे पसीने के कतरे उभरे। सर, आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके खिलाफ सड़कों पे निकलने लगे हैं। अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूँगा। इसने खुद को नॉर्मल जाहिर किया और अंदर की तरफ भागा और टीवी ऑन की। हर चैनल पे उसके बारे में बात की जा रही थी। मीडिया को तो कोई एक टॉपिक मिल गया था जिस पे वो ज़ोरों शोर से चला रहे थे। कुमैल, तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने रिमोट जोर से ज़मीन पे पटका। ज़िंदगी में पहली बार हदीद को महसूस हुआ था कि इसकी किस्मत का तख्ता उलटने वाला बर्बादी की तरफ पहला कदम। एक अनजान नंबर से हदीद को बार बार कॉल आ रही थी। पहले तो हदीद ने नज़रअंदाज किया क्योंकि वो इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन कॉल करने वाला भी शायद बहुत ढीठ था। आखिर उकताकर हदीद ने फ़ोन उठाकर कान से लगाया। हेलो, कौन? वही बदतमीज़ लहजा। मैं डीएसपी समीर खान बात कर रहा हूँ। आपको इसी वक्त थाने आना है हदीद शाह, वो तंज भरे लहजे में बोला, और हदीद को मालूम हुआ कहीं कुछ गलत हो चुका है। तुम मेरे ही अंडर हो कि मुझे ही ऑर्डर दे रहे हो? तुम जानते हो कि तुम इस वक्त किससे बात कर रहे हो? वो बात की बात थोड़े गुस्से में बोला। जी बिल्कुल, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं इस वक्त एक कातिल से बात कर रहा हूँ मिस्टर हदीद शाह। मेरे पास आपके अरेस्ट वारंट है। अगर आप इज्जत से ना आना चाहें
تو میرے پاس اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ حدید کو یہ بات تو بہت پہلے محسوس ہو چکی تھی کہ اس کے گناہ بہت جلدی کھلنے لگے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اتنا جلدی۔ اس کے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ عزت سے تھانے جا کے بات ختم کر دے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ آج پھر اسی جگہ بیٹھا تھا جہاں وہ ٹھیک 5 مہینے پہلے تب بیٹھا تھا جب وہ شمائل کے کیس کو ختم کرنے کے لیے ڈی ایس پی کے پاس آیا تھا، اور قسمت ایک دفعہ پھر اسے اسی جگہ لے آئی تھی۔ لیکن فرق اتنا تھا کہ آج وہ ایک مجرم کی حیثیت سے یہاں بیٹھا تھا۔ یہ اسے اس کی بدقسمتی کہا جائے یا پھر خدا کی طرف سے ملنے والی سزا، بہرحال جو بھی تھا، پرانے ڈی ایس پی کو ٹرانسفر کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ ڈی ایس پی سمیر خان آئے تھے، جو کہ بہت ہی فرض شناس آفیسر تھے۔ اور پھر جب انہوں نے پرانے ریکارڈ کھلوائے تو حدید شاہ کا نام ہی آ گیا، کیونکہ حدید کے خلاف سیٹ سلمان کے پاس ثبوت تھے، اور وہ ثبوت یقیناً اب کمیل کے پاس تھے۔ وہ کمیل کو برباد کرنا چاہتا تھا، لیکن کمیل اسے ہی برباد کر رہا تھا۔ وہ اس وقت ڈی ایس پی کے کمرے میں سر جھکا کر بیٹھا تھا جب ڈی ایس پی سمیر اندر داخل ہوئے۔ وہ ایک 27-28 سالہ خوبرو نوجوان تھا جس کے چہرے پر ذہانت نمایاں تھی۔ حدید نے ایک نظر اسے دیکھا تو اس نے ایک طنز بھری مسکراہٹ چہرے پہ سجا لی۔ شاہ جی، ویسے ایک بات تو بتائیں۔ سمیر شاہ کرسی پہ بالکل اس کے مد مقابل بیٹھ گیا۔ لوگ کہتے ہیں قاتل خود بولتا ہے، اپنے قاتل سے اپنا انصاف مانگتا ہے، تو آپ کو دیکھ کے تو مجھے بالکل نہیں لگ رہا کہ آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات ہے۔ اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کا ضمیر مر چکا ہے یا پھر آپ نے اسے زبردستی سلا دیا ہے۔ لیکن شاہ جی، ضمیر سلا دینے سے قتل یا گناہ چھپ تو نہیں جاتے نا، وہ تو کہیں نہ کہیں اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے کیسے سوچ لیا کہ دھماکے کے محافظ اتفاق کا نام دے کے آپ بچ جائیں گے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا شاہ جی، آپ کی پارٹی تو جیت گئی، آپ اقتدار میں بھی آ گئے، لیکن آپ کا ایمان چلا گیا اور بہت جلد آپ بھی معطل ہو جائیں گے اور آپ کی پارٹی کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ حدید کی برداشت اب اتنی ہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے جس کی بنیاد پر تم مجھے اندر کرواؤ گے؟ ہو کیا تم؟ ہاں، تمہاری اوقات کیا ہے؟ حدید دھاڑا۔ میری اوقات اگرچہ کچھ بھی نہیں، لیکن میں غلط کو غلط کہنے کی جرأت رکھتا ہوں اور مجرموں کو یہ لہجہ زیب نہیں دیتا ہے۔ حدید شاہ، اب کی بار سمیر کے لہجے میں طنز کی بجائے سختی در آئی تھی۔ اور ثبوت کی بات تو رہنے ہی دیجیے، اگر آپ سننا پسند کریں تو آپ کے خلاف جو ثبوت ہیں میں وہ ابھی سنا دیتا ہوں۔ سمیر شاہ نے اپنا موبائل فون نکالا اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا میموری کارڈ بھی، اور پھر وہ موبائل میں ڈال کر ایک ویڈیو پلے کی اور ساتھ ہی حدید کی آواز کمرے میں ابھری جو وہ فون کر کے دھماکے کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ مطلب اس دن کوئی اور بھی تھا جس نے سن لیا تھا کہ یہ دھماکہ حدید خود کروا رہا ہے۔ مطلب وہ سیٹ سلمان کے علاوہ اور ہو بھی کون سکتا تھا؟ بس شاہ جی، یا کچھ اور بھی دکھاؤں؟ سمیر خان ایک دفعہ پھر مسکرایا، البتہ حدید اب کی بار خاموش رہا۔ ارے شاہ جی، آپ اداس کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ کو ابھی ہرگز جیل میں بند نہیں کروں گا۔ ابھی یہ ثبوت ایسا نہیں ہے کہ جس سے آپ کو عمر قید یا پھانسی ہو، کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ چھوٹے موٹے ثبوتوں پہ آپ جیسے لوگ بہت جلد باہر آ جاتے ہیں۔ اس لیے میں کوئی ایسا ثبوت اکٹھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اب سیدھا اوپر ہی جائیں۔ اب کی بار حدید نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے آپ کو پھانسی دلواؤں گا، سمیر نے کہا تو جواب میں حدید نے زور کا قہقہ لگایا۔ تم حدید شاہ کو پھانسی دلواؤ گے؟ اچھا مذاق ہے؟ اس نے جیسے اس کا مذاق اڑایا۔ اس بات کا فیصلہ تو وقت کرے گا۔ سمیر کو خود پہ یقین تھا۔ مجھے انتظار رہے گا، ابھی جاتا ہوں، امید کرتا ہوں اب میری اگلی پیشی عدالت میں ہی ہوگی۔ اس نے ایک طنز بھری نگاہ سمیر پہ ڈالی اور ٹیبل سے اپنی لینڈ کروزر کی چابیاں اٹھا کے باہر نکل گیا۔
परिविश का घर में अकेले बैठ बैठ के दिल घबराने लगा तो इसने शॉपिंग करने का सोचा। वैसे भी मौसम तब्दील हो रहा था तो इसने कुछ कपड़े और दीगर सामान लेने की गर्ज से गाड़ी निकाली और ख़ुद ही ड्राइव करके ले गई। इसका इरादा शॉपिंग करने के बाद जमल की तरफ जाने को था, क्योंकि वो कब से इसकी तरफ नहीं गई थी और बच्चों को भी वो बहुत मिस कर रही थी। हदीद का तो वैसे भी सुबह से कुछ नहीं पता था, वो अब कहाँ उसे कुछ बताना बेहतर समझता था और इसका ख्याल था कि इसके वापस आने से पहले वो वापस आ जाएगी। एक वसी व अरीज बिल्डिंग के सामने जाके इसने गाड़ी पार्क की और ख़ुद शॉपिंग मॉल के अंदर दाखिल हो गई। अभी शॉपिंग करते उसे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इसे अपने करीब ही एक औरत शॉपिंग करती दिखाई दी थी। परी उसे फ़ौरन पहचान चुकी थी, वो भी शायद परिविश को देख चुकी थी और अभी इसी की तरफ बढ़ रही थी। तुम हदीद की बीवी हो ना? उन्होंने करीब आके पहला सवाल यही किया। हाँ, और यही मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। परी ने कहना तो यही चाहती थी, लेकिन अल्फाज कहीं अंदर ही दम तोड़ गए। इसने सर इस बात में हिलाया। आप कौन हैं और हदीद को कैसे जानती हैं? परी ये सवाल पूछे बिना ना रह सकी। ये औरत कब से इसकी उलझन की वजह थी और आज जब किस्मत इसे इस उलझन को सुलझाने का मौका दे रही थी तो वह इसे गंवाना नहीं चाहती थी। मैं हदीद की माँ हूँ, वो बेटा है मेरा, मेरी सगी औलाद, मेरे जिगर का टुकड़ा। वो तड़प के बोली तो परी के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसे ये तो पता है कोई राज तो होगा, लेकिन ये राज होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन हदीद तो कहता है उसकी माँ मर चुकी है। वो अभी भी उलझी हुई थी। हाँ, वो यही कहता है क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है। परी को वो बहुत बेबस लगी। लेकिन एक बेटा अपनी माँ से क्यों कर नफरत करेगा? परिविश ने एक और सवाल किया। बहुत लंबी कहानी है, तुम एक काम करो, ये कार्ड लो, इस पे मेरा नंबर भी है और मेरा एड्रेस भी है, तुम कल मुझसे मिलो। उन्होंने कार्ड इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिसे परिविश ने खामोशी से लेके बैग में डाल लिया। पता नहीं इस बंदे के और कितने राज हैं जो मुझसे और दुनिया से मख्फी हैं। परिविश सोच के रह गई। हदीद गुस्से के आलम में घर में दाखिल हुआ तो उसे परिविश कहीं दिखाई ना दी। इसने जब मुलाजमा से पूछा तो इसने कहा, बीबी जी शाम से गई हुई हैं, ड्राइवर को नहीं लेके गई, अकेली ही गई हैं। मुलाजमा ने सारी तफसील बताई। इस बदकिरदार औरत की हिम्मत तो देखो ज़रा, अभी भी इसे कोई शर्मिंदगी नहीं है, अब सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। वो तैश के मारे उठ के बाहर चला गया। परिविश इस बात की वजह से इतनी डिस्टर्ब हो गई कि वो जमल की तरफ भी ना जा सकी और सीधा घर आई। पोर्च में हदीद की गाड़ी खड़ी देख के वो थोड़ी घबरा गई। दरवाजे से अंदर पाँव रखते ही डाइनिंग टेबल पर हदीद बैठा दिखाई दिया। वो सर झुका के आगे बढ़ने लगी तो हदीद ने उसे पुकारा, आओ परी, खाना खा लो। तुम नहीं थी तो मैंने खाना बाहर से ही ले आया। इसने नरमी से कहा, मुझे भूख नहीं है। परिविश का मूड बहुत ख़राब था। मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। इसने अब की बार ज़रा सख्ती से कहा तो परिविश को मजबूरन जाना ही पड़ा। जैसे ही वो बैठी तो हदीद ने प्लेट में सालन डाल के प्लेट इसके सामने की। परिविश ने जैसे ही खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो हदीद ने इसे टोक दिया। इसने चौंक के हदीद की तरफ देखा। इसने लाल मिर्चों का डब्बा उठाया और इसकी प्लेट में उंडेल दी। परिविश हैरानगी से उसे देखने लगी। अब खाओ, हदीद ने जैसे ऑर्डर दिया। हदीद में इतनी मिर्चें खाऊं? परी ने बेबसी से कहा, मैं कह रहा हूं तो खाओ। वैसे जो औरत अकेले सैर सपाटे कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। इसने चावलों का चम्मच भर के मुंह में डालते हुए कहा, मैंने कहा खाओ। अब की बार इसने सख्ती से कहा तो परी ने खाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इसकी आंखों से भी पानी निकलने लगा। पानी पानी। वो पागलों की तरह किचन की तरफ भागी तो देखा किचन में कहीं भी पानी नहीं था, फ्रिज में भी पानी मौजूद नहीं था। वो भागते हुए हदीद के करीब आई तो देखा पानी का जग हदीद के करीब पड़ा था। इसने जग की तरफ हाथ बढ़ाया तो हदीद ने हाथ बढ़ा के जग नीचे फेंक दिया। परिविश बेबसी से टूटे हुए जग की तरफ देखने लगी। ये कान साफ करो परी, हदीद ने एक दफ़ा फिर नरम लहजे में कहा। हदीद, पानी? वो बामुश्किल बोली, पानी तो तभी मिलेगा जब ये कान साफ करोगी। इसने हंसते हुए कहा तो परी ने दीवाना वार आगे बढ़ी और कांच साफ करने लगी।
حدید نے اٹھ کے لائٹ آف کر دی اور پورا حال اندھیرے میں ڈوب گیا، لیکن پری کو کہاں پرواہ تھی، وہ پھر بھی کانچ صاف کر رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے اور خون کے ننھے ننھے قطرے فرش پر گرتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد حدید نے اٹھ کے لائٹ آن کی۔ پری فرش پر نڈھال ہو کے گر چکی تھی۔ حدید نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ آج صبح سے حدید گھر میں نہیں تھا اور پریوش کے لیے یہی بہترین موقع تھا جب وہ اس ایڈریس پہ جا کے حدید کی ماں سے مل سکتی تھی، اس لیے وہ بغیر وقت ضائع کیے اپنا بیگ اٹھا کے باہر نکل گئی۔ اس کی کوشش تھی کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ کام ختم کر کے گھر آ جائے تاکہ کسی ملازم کو بھی شک نہ ہو۔ ویسے بھی ملازم عموماً دیر سے گھر آتے تھے۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی اور ٹیکسی والے کو پتہ بتانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹیکسی ایک وسیع و عریض بنگلے کے باہر جا کے رکی۔ ٹیکسی والے کو کرایہ دینے کے بعد وہ بنگلے کے اندر چلی گئی اور اندر جاتے ہی ملازم سے کہا، اپنی بیگم صاحبہ کو کہو ان سے پریوش ملنے آئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملازم نے اسے اندر آنے کو کہا اور اسے ہال میں لے آیا۔ ہال میں مسز صفان بیٹھی شاید کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی تھی۔ وہ پری سے بہت والہانہ انداز میں ملی۔ پری پاس ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ پریوش، بہت پیارا نام ہے، بالکل تمہاری طرح۔ پری نے محض مسکرانے پہ استفادہ کیا۔ حدید کیسا ہے؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ جی ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کیوں پری کے لہجے میں اداسی در آئی تھی۔ بیٹا، تمہارے اور حدید کے تعلقات کیسے ہیں؟ شاید وہ اپنے بیٹے کو جانتی تھی، اسی لیے وہ شاید بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ آنٹی، میں اس وقت ان کو اطلاع دیے بغیر آئی ہوں۔ اگر میں ان کو بتاتی تو وہ مجھے آنے نہیں دیتے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں ان کے آنے سے پہلے ہی گھر واپس چلی جاؤں۔ لیکن آنٹی، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حدید آپ سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے، کیوں سب کو یہ کہتا ہے کہ آپ مر چکی ہیں۔ پریوش اب جلدی سے اس گتھی کو سلجھانا چاہتی تھی۔ وہ مجھے اچھی عورت نہیں سمجھتا ہے، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ لیکن کیوں آنٹی، آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ پری بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ یہ صفان شاہ کا گھولا ہوا زہر ہے جو انہوں نے بچپن سے اس کے ذہن میں میرے لیے گھول دیا ہے۔ صفان شاہ کبھی میرا تھا ہی نہیں، اس کے ذہن میں ہمیشہ میرے لیے شک ہی رہا، اسے ہمیشہ میں غلط ہی لگی۔ تم خود بتاؤ پری، ایک عورت اپنے کردار پر بار بار بات کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ صفان شاہ خود ایک ایسا مرد ہے جسے کبھی اپنی بیوی کا خیال نہیں رہا۔ میں بھی ایک عورت ہوں، مجھے اپنی خوشی میں اور غم میں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، لیکن وہ صرف پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ میں جی رہی ہوں، مر رہی ہوں، اسے اس بات سے کبھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ میرے کبھی بھی کسی غیر مرد سے ناجائز تعلقات نہیں رہے، لیکن اسے ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں۔ پھر جب خاور میری زندگی میں آیا تو اس وقت اس کی اپنی بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کی اپنی ایک فیملی تھی۔ وہ مجھے بالکل اپنی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، وہ بس مجھ سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے مجھ پہ کبھی غلط نظر نہیں رکھی، بس مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ میری مدد کر دیتا۔ جب اس بات کا صفان کو پتہ چلا تو اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ وہ مجھ پہ بد کرداری اور طرح طرح کے الزامات لگانے میں اپنے کردار کی صفائی دیتے دیتے میں تھک گئی۔ میں حدید کے لیے اس رشتے کو نبھانا چاہتی تھی، لیکن صفان شاہ اب نہیں نبھانا چاہتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ آفس میں اپنی پرسنل سیکرٹری کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، جس وجہ سے ہماری چھوٹی موٹی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں اور اس دن بہت جھگڑا ہوا اور صفان نے صاف لفظوں میں مجھے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا اور بس اس وقت میری ہمت بھی جواب دے گئی۔ میں مزید نہیں چل سکتی تھی، میں نے بھی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا خیال تھا کہ بعد میں قانونی طور پر حدید کو حاصل کر لوں گی، لیکن یہ میری بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ حدید شاہ نے اپنی دولت کے بل بوتے پر عدالت میں کیس جیت لیا۔ میں مالی طور پر اس وقت اتنی مستحکم نہیں تھی کہ میں اس کیس کو جیت لیتی۔ اس موقع کا فائدہ صفان شاہ نے اٹھایا اور پھر حدید سے ملنے کے سارے راستے اس نے ایک ایک کر کے مجھ پہ بند کر دیے۔ میں اس سے ملنے کے لیے گھر جاتی،
وہ مجھے اس سے ملنے نہیں دیتا، اسکول تک مجھے اس سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں رو تڑپ کر خود ہی خاموش ہو جاتی۔ تم بتاؤ پری، اگر میں غلط ہوتی تو میں نے دوسری شادی کیوں نہ کی؟ پری نے اندازہ لگایا کہ ان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کتنی بے بس تھی وہ، شاید اس سے بھی زیادہ۔ حدید ٹھیک کہتا تھا، ان میں اور پری میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ وہ بھی غلط نہ ہونے کے باوجود دنیا کی نظروں میں غلط بن چکی تھی، اور پری بھی۔ آنٹی، میں آپ سے وعدہ تو نہیں کرتی، لیکن زبان ضرور دیتی ہوں کہ میں آپ کا بیٹا آپ کو لوٹاؤں گی۔ پری نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یقین سے کہا۔ انہوں نے مان بھری نظروں سے پریوش کی طرف دیکھا۔ بس آنٹی، اب مجھے اجازت دیں، اگلی بار حدید کے ساتھ آؤں گی انشاءاللہ۔ وہ اٹھنے لگی۔ مسز صفان نے اسے روکنے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ حدید کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی گھر پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے معذرت کر کے وہاں سے نکل آئی۔ فون کی گھنٹی بار بار بج رہی تھی۔ آخر ملازمہ نے آگے بڑھ کے فون اٹھا لیا۔ ہیلو پری یار، کہاں گم ہو؟ تمہارا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس دن بھی تم نے کہا کہ تم آؤ گی، لیکن تم نہیں آئی۔ خیریت تو ہے نا؟ جمل نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہا۔ وہ پری بی بی تو باہر گئی ہیں، ملازمہ نے اطلاع دی۔ کب گئی ہے؟ کچھ بتا کے گئی ہے کہ کب تک واپس آئے گی؟ جمل نے اگلا سوال کیا۔ کچھ بتا کے نہیں گئی۔ ٹھیک ہے، جب وہ واپس آئے تو اسے بتانا کہ جمل کی کال آئی تھی، میں اس کے نمبر پہ کرتی ہوں، لیکن اس کا موبائل آف ہے، اسے کہنا کہ مجھے کال بیک کرے۔ جی ٹھیک ہے، ملازمہ نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ پریوش گاڑی سے اتر کے تیزی سے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی جب اسے پیچھے سے کسی نے آواز دے کے روکنا چاہا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک موٹا تازہ مرد کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ اس کا رنگ اتنا کالا تھا کہ پریوش گھبرا گئی۔ رکیں، آپ مجھے اپنے 5 منٹ دے دیں، میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ پریوش نے اندازہ لگایا یہ بندہ پچھلے 1 ہفتے سے اس کا پیچھا کر رہا تھا، پتہ نہیں اس سے کیا چاہتا تھا۔ پریوش اسے نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ جب وہ پھر دوبارہ بولا، بی بی جی خدا کے لیے میری بات سن لیں، مجھے اس درد سے، اس تکلیف سے بس آپ ہی آزاد کروا سکتی ہیں۔ آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ مجبوراً پری کو رکنا ہی پڑا۔ کون ہو تم؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیوں میرا پیچھا کرتے ہو؟ آخر پریوش نے پوچھ ہی لیا۔ مجھے آپ کو ایک ایسا راز بتانا ہے جس کا بوجھ میں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر تھک چکا ہوں۔ اگر ابھی بھی میں نے کسی کو نہیں بتایا تو میں اندر سے ختم ہو جاؤں گا۔ پتہ نہیں وہ کس راز کی بات کر رہا تھا، بہرحال جو بھی تھا اب اسے سننا ضروری ہو گیا تھا۔ پری اسے قریب ہی کیفے میں لے گئی، اسے پانی دیا۔ اب مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ بی بی جی، حدید شاہ بالکل اچھا انسان نہیں ہے، وہ قاتل ہے، قاتل، اور بدقسمتی سے اس کے ان گناہوں میں بھی شامل ہوں۔ ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ پری کو گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پری کو اپنی سماعتوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن قاتل نہیں ہو سکتا۔ ہاں بی بی جی، میں نے اور قاسم نے مل کے اس معصوم بچے کا قتل کیا تھا، پھر اس کی لاش کچرے کے ڈھیر میں پھینکنے والا بدقسمت بھی میں ہی تھا۔ ہاں، شمائل خان کا قاتل میں ہی تھا۔ اس قتل کے پیچھے حدید شاہ کا ہاتھ تھا۔ اس کا قصور محض اتنا تھا کہ اس نے آپ کو اپنی بہن کہا تھا۔ بی بی جی، میں نے پیسوں کے عوض اپنا ایمان بیچ دیا۔ بی بی جی، وہ قاتل بولتا ہے۔ بی بی جی، وہ مجھ سے انصاف مانگتا ہے۔ بی بی جی، میں راتوں کو نہیں سو سکتا، مجھے لگتا ہے کہ وہ لاش چلا رہی ہے، میں سجدے میں نہیں جا پاتا۔ بی بی جی، میں بغیر وجہ اپنے بال نوچنے لگتا ہوں۔ بی بی جی، کہیں اس سیٹ کی بیٹی جس کی عزت کتنے درندوں نے نوچ کھائی تھی، جس میں بھی شامل تھا، اس کی دل خراش چیخیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں تو میں آپے سے باہر ہو جاتا ہوں۔ کہیں مجھے دھماکے کے بعد سسکتے ہوئے بچے نظر آتے ہیں، یہ سب مجھ سے انصاف مانگتے ہیں۔ میں حدید شاہ کا وفادار تھا، ہر گناہ میں اس کے ساتھ تھا، لیکن اب میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا ہے۔ مجھے ایک ہی راستہ نظر آیا کہ میں اب بغاوت کر دوں۔ بس خدا کے لیے بس کر دو۔ اب پریوش مزید نہیں سن سکتی تھی۔ ہاں بی بی جی، اس سب کے پیچھے محض حدید شاہ کا ہاتھ ہے۔ اگر آپ کو مجھ پہ یقین نہیں تو یہ دیکھیں، اس کے پاس کچھ تصویریں تھیں جس میں وہ حدید شاہ کے ساتھ کھڑا تھا۔
پریوش کچھ نہیں بولی اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اسے دیکھ کے یہ گمان ہوتا تھا جیسے وہ کوئی مردہ ہے، کوئی بغیر روح کے جسم۔ پریوش گھر میں داخل ہوئی تو حدید گھر نہیں آیا تھا۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اب وہ موبائل پہ کچھ ریکارڈ کر رہی تھی۔ پاس فروٹ کی ٹوکری میں سے چھری نکال کر وہ پاگلوں کی طرح اس کا جائزہ لینے لگی اور ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ڈبی کھولی اور نیند کی گولیاں ایک ساتھ نگل لیں۔ اب وہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ آخری بات پریوش کو جو یاد تھی وہ بس اتنی تھی کہ اس نے دوبارہ اپنی نبض سے چھری چلائی اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ حدید کو جو آخری کال آئی تھی اس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اس کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اس کی کرپشن سامنے آ گئی تھی جس کے نتیجے میں اس کا گھر اور اس کی ساری پراپرٹی ضبط کر لی گئی تھی اور حدید شاہ اب بالکل کنگال ہو چکا تھا۔ اسے بہت شدت سے پریوش یاد آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بہت کچھ غلط کر چکا تھا لیکن اس نے اس دوران زبان سے ایک بھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ اب جلدی سے پری کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے ملازمین کو ان کی تنخواہیں دے کے فارغ کر دیا کیونکہ اب وہ اس قابل نہیں تھا کہ ملازم افورڈ کر سکتا۔ ویسے بھی 3 دن کے اندر اندر یہ گھر اس نے خالی کرنا تھا۔ وہ پریوش کو آوازیں دیتا ہوا کمرے کی طرف گیا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پہ دستک دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے تھوڑا انتظار کیا۔ اچانک اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کے دروازہ توڑ دیا۔ اندر کا ہولناک منظر دیکھ کر حدید کے اوزان خطا ہو گئے۔ اندر پریوش اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی۔ پاس ہی چند گولیاں، نیند کی خالی شیشی اور چھری پڑی تھی۔ چھری پر خون کا لگا ہوا نشان تھا اور پریوش کی کلائی سے بھی خون کے قطرے فرش پہ گر رہے تھے۔ حدید نے کسی امید کے تحت آگے بڑھ کے اس کی ناک کے قریب ہاتھ لے کے گیا لیکن پریوش زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ حدید کو پہلی بار محسوس ہوا اس کی جان نکل گئی ہے۔ پریوش اٹھو۔ وہ دیوانہ وار چلا رہا تھا لیکن یہاں سن کون رہا تھا؟ اس کی چیخیں ٹھیک اسی طرح جیسے شمائل کی اور سیٹھ سلیمان کی بیٹی کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ تجھے عشق ہو خدا کرے، تجھے کوئی اس سے جدا کرے، تیرے ہونٹ ہنسنا بھول جائیں، تیری آنکھ پورنم رہا کرے، تیرے خواب بکھرے ٹوٹ کر تو کرچی کرچی چنا کرے۔ حدید نے کافی دیر پریوش کو پکار کے اٹھانے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ تھک ہار کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پری نے کیوں یہ سب کیا تھا۔ پری بہت بہادر تھی۔ جب پاس پڑا پری کا موبائل حدید کو نظر آیا اس خیال کے تحت کہ شاید اس میں کوئی راز مل جائے۔ اس نے اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے موبائل اٹھایا تو آڈیو پلے ہو گئی اور پریوش کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی حدید کی جان نکل رہی تھی۔ حدید شاہ، میں فقط تم سے اتنا کہوں گی کہ میرے کردار پہ جب ایک بار انگلی اٹھائی گئی تو تم نے میرا کیا حال کیا، لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری کیونکہ میں جانتی تھی میں ایک دن یہ ثابت کر دوں گی کہ میں بے گناہ ہوں۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ تمہیں مجھ سے بے پناہ محبت ہے لیکن میں کتنی غلط تھی۔ پریوش نے سسکی لی۔ تم ایک دھوکے باز مرد ہو، ایک گناہ گار قاتل ہو۔ تم انسانوں اور جانوروں میں فرق ہی رحم کی بنیاد پہ رکھا گیا ہے۔ لیکن حدید شاہ تم تو درندے ہو، ظالم درندے۔ ساری عمر تم اپنی ماں کو غلط سمجھتے رہے لیکن غلط تمہارا باپ تھا۔ ہمیشہ عورت ہی غلط نہیں ہوتی ہے۔ تمہیں اگر قانون کے حوالے کر دوں تب بھی تمہاری سزا مکمل نہیں ہوگی۔ میں چاہتی ہوں روز تمہارے ضمیر کی عدالت لگے اور روز تم اس میں مجرم بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں تم قاتل ہو، شمائل کے بھی اور اس معصوم لڑکی کے بھی۔
میں جان چکی ہوں حدیث شاہ، میں جان چکی ہوں اور اب اس گناہ میں بھی شامل ہو چکی ہوں، لیکن میں کتنی مجبور ہوں حدیث شاہ، اپنی محبت کے ہاتھوں دنیا کو تمہارا مکروا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتی ہوں میں، اور میں یہ بھی نہیں برداشت کر سکتی کہ دنیا مجھ پہ انگلی اٹھائے۔ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، تمہارے لیے یہ سزا ہی کافی ہے کہ تم میرے بغیر تل تل مرو گے، تمہیں محسوس ہوگا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ بے شک میں خود کو خود ختم کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا میرے قاتل تم ہو، اور ہاں ایک دفعہ اپنی ماں سے مل کے معافی مانگ لینا، شاید تمہارے گناہ کچھ کم ہو جائیں۔ اور میں تمہیں اتنی اجازت بھی نہیں دیتی کہ تم میرے جنازے میں شرکت کرو یا کندھا دو۔ اور ساتھ ہی آڈیو ختم ہو گئی اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں ہر طرف تاریکی کا راج تھا، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ حدید پری کے قریب ہی اوندے منہ زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ کب شام ہوئی، کب رات ہوئی اور کب صبح ہوئی، حدید کو کچھ پتہ نہ چلا۔ جب اسے شدید پیاس کا احساس ہوا تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس کے جسم میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کے پانی پی لیتا۔ اس نے پاس پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور اس پہ لکھی تاریخ دیکھ کے وہ چونک اٹھا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ اسے محسوس ہوا وہ بخار میں تپ رہا تھا، اس کے پورے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے ایک دفعہ پھر سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، اس کا پورا سر گھوم گیا۔ اب کی بار وہ دیوار کا سہارا لے کر اٹھا اور بامشکل وہ کمرے سے باہر نکلا اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ جب وہ آدھی سیڑھیاں اتر چکا تو اسے ایسا زبردست چکر آیا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے گر گیا، اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ حدید کی آنکھ کھلی تو وہ نیچے زمین پہ پڑا تھا۔ پھر اسے شروع سے سب یاد آیا۔ پیاس کی وجہ سے اس کے گلے میں کانٹے اگنے لگے تھے اور اس کے ماتھے اور کونیوں سے خون رس رہا تھا، لیکن وہ اس وقت اتنا بے بس تھا کہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ شدت تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سامنے گھڑی لگی تھی جس پہ تھوڑی سی روشنی کا سایہ پڑ رہا تھا۔ اس نے بامشکل آنکھیں کھولی اور گھڑی کی جانب دیکھا جس پہ شاید صبح کے 4 بج رہے تھے۔ دور کہیں مسجد میں اذانیں ہو رہی تھیں۔ حدید شاہ نے کبھی اذان سننے کی زحمت نہیں کی، بقول اس کے مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی خدا کے سامنے جھکنے کی۔ اسے لگتا تھا خدا کے سامنے تب جھکا جاتا ہے جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی کام کروانا چاہتا ہو، لیکن اسے تو ایسی کوئی ضرورت کبھی نہیں تھی۔ وہ تو جو چاہتا کروا لیتا اپنی دولت کے بلبوتے پر، لیکن آج وہی حدید شاہ پانی کا بھی محتاج ہو چکا تھا۔ مؤذن کہیں دور سے بول رہا تھا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مطلب حدید کو آج پہلی بار محسوس ہوا کہ اس نے کیوں نہ کبھی سوچا، اللہ واقعی سب سے بڑا ہے، وہ کچھ بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی لے سکتا ہے۔ وہ اب پھر کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے دعویٰ تو کیا کہ میں انہیں مانتا ہوں، لیکن کیا میں نے واقعی دل سے تسلیم بھی کیا تھا؟ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کے گرا۔ آؤ فلاح کی طرف، تو کیا میں فلاح کی طرف نہیں تھا؟ کیا وہ راستہ کامیابی کا نہیں تھا؟ پھر مجھے کیوں وہ راستہ فلاح کا لگا؟ اگر یہ راستہ فلاح کا نہیں تھا تو پھر فلاح کا راستہ کون سا تھا؟ کیا مجھے کوئی بتائے گا فلاح کا راستہ کون سا ہے؟ وہ چلا چلا کے پوچھنا چاہتا تھا، مگر یہاں بتانے والا کون تھا؟ مؤذن پھر بولا، آؤ نماز کی طرف۔ اسے لگا اسے جواب مل گیا، آؤ نماز کی طرف، مطلب نماز پڑھو۔ لیکن وہ اتنا بے بس تھا کہ وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ یہیں مر جائے گا اور کوئی یہاں اسے پوچھنے بھی نہیں آئے گا۔ اسے وحشت ہونے لگی۔ اسے یاد آیا کہ اوپر پریوش کا مردہ وجود بھی پڑا ہے، اسے ابھی نہیں مرنا تھا، اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی تھی۔ وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر وہ اٹھا، 2 قدم چلا اور ٹیلی فون کی طرف گیا۔ ابھی وہ
کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ہیلو، میں حدید شاہ بات کر رہا ہوں۔ شاید آگے سے کال اٹھا لی گئی تھی۔ میں اس وقت اپنے گھر میں موجود ہوں۔ میں چاہتا ہوں مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ وہ بامشکل اٹک اٹک کے کہہ رہا تھا۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں خود تھانے تک آ سکوں۔ تم ڈی ایس پی سمیر خان سے کہہ دو کہ مجھے موقع پر گرفتار کر لیں۔ میں قاتل ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کی نبض کاٹ کے اس کا قتل کیا ہے۔ اور ہاں، میں قاتل ہوں۔ اور ساتھ ہی ٹیلی فون رکھ کے وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سمیر خان حدید شاہ کے گھر میں موجود تھا۔ اب لاش کا جائزہ لیا جا رہا تھا۔ حدید کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح ایک طرف بیٹھا تھا۔ پریوش کی ماں جب اسے رونے سے فرصت ملی تو وہ بھی حدید کا گریبان پکڑے پریوش کی خطا پوچھتی۔ وہ بس خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتا۔ اور پھر حدید شاہ کو ہتھکڑیاں پہنا کے جیل لے کے جایا گیا اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ کمرے میں گھنبر خاموشی تھی۔ کرسی پہ حدید بیٹھا تھا اور پاس سمیر شاہ کھڑا تھا۔ حدید شاہ، تمہارا یہ بیان ریکارڈ ہوگا۔ جو بھی پوچھوں گا اس کا مجھے سچ سچ جواب دینا، ورنہ میں دوسرا طریقہ آزماؤں گا۔ سمیر خان نے سختی سے کہا۔ کیا اپنی بیوی کو تم نے خود قتل کیا ہے؟ سمیر خان نے پہلا سوال کیا۔ ہاں، میں نے اسے خود قتل کیا ہے۔ تم نے اور کس کس کو قتل کیا ہے یا کروایا ہے؟ اپریل 20، 2018 کے شمائل قتل کیس میں بھی میرا ہاتھ تھا، اور سیٹھ سلمان کی بیٹی کا ریپ اور خودکشی میں بھی میرا ہاتھ تھا، اور دھماکہ بھی میں نے خود کروایا تھا۔ اپنی بیوی کو قتل کیوں کیا؟ میں اچھا انسان نہیں تھا، اسے میرے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ تو پھر تم خود کو ختم کرتے، پھر مجھے اپنے گناہ کی سزا کیسے ملتی؟ تم اپنے ہوش و حواس میں اپنے گناہ کا اعتراف کر رہے ہو؟ ہاں، میں اپنے ہوش و حواس میں اعتراف کر رہا ہوں۔ اور تھوڑی ہی دیر بعد یہ ویڈیو وائرل ہو چکی تھی اور پوری دنیا کے سامنے حدید شاہ ذلیل ہو چکا تھا۔ شامیر گھر آیا تو کافی تھک چکا تھا۔ گھر آتے ہی امل اور حائم کے ساتھ کھیلنے لگا، جو اب 1 سال کے ہو گئے تھے اور ماما پاپا بھی بول لیتے تھے۔ ارے زمل، اتنے ٹائم ہو گیا، میری پری سے ملاقات نہیں ہوئی تھی میری، لیکن وہ مجھے کافی پریشان لگا ہے، پتہ نہیں، اور پھر مجھے کچھ بتایا بھی نہیں۔ شامیر نے سوئی ہوئی امل کے ماتھے پہ بوسے دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے بہت بھی کال کی تھی پری کو، لیکن آج تیسرا دن ہے، اس نے کال بیک نہیں کی۔ اچھا، تم تیار ہو، ہم خود چلتے ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اس کا موبائل بول اٹھا۔ ہیلو، شامیر اسپیکنگ۔ کیا؟ پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا کہ میر شاہ کو دھچکا لگا تھا۔ زمل بھی پوری طرح سے متوجہ ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں پہنچتا ہوں کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ زمل، تھانے سے فون آیا ہے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں پریوش کا قتل ہو گیا ہے، جو کہ حدید نے کیا ہے، ہمیں وہاں جانا ہے۔ اس نے تیزی سے سب کچھ زمل کو بتایا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ پریوش نہیں مر سکتی، حدید اسے قتل نہیں کر سکتا، وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ صدمے میں تھی۔ نہیں شامیر، پری کیسے مر سکتی ہے؟ سنبھالو خود کو زمل۔ شامیر نے اسے گلے کے ساتھ لگا کے چپ کروانا چاہا اور زمل پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ آپ کا حدید شاہ سے کیا رشتہ ہے؟ سمیر خان اب شامیر سے بات کر رہا تھا۔ وہ میرا چچا زاد ہے، اس نے جواب دیا۔ اور پریوش؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ وہ میری وائف زمل کی دوست تھی اور میری بہنوں جیسی تھی۔ حدید اور پریوش کے تعلقات کیسے تھے؟ ابتدا میں تو بہت اچھے تھے۔ حدید پریوش سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ مجھے کچھ پریشان لگا۔ شامیر نے اپنی رائے دی، البتہ زمل خاموش رہی۔ اب بات ایسے ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق وہ قتل نہیں، خودکشی ہے، لیکن حدید یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور اب یہ کیس عدالت تک پہنچ چکا ہے، لیکن اس کا کیس کوئی وکیل لینا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ ایک پروفیشنل مجرم ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ کوئی قتلوں میں بھی شامل ہے۔ انہوں نے شامیر کو ساری بات بتائی۔ میں جانتا ہوں کہ حدید ایسا نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کیوں یہ سب کہہ رہا ہے۔
لیکن وہ بے گناہ ہے۔ لیکن آپ فکر نہ کریں، یہ کیس زمل سائن کرے گی۔ زمل نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ لڑو گی نا زمل؟ شامیر نے جس مان سے کہا تھا زمل نے سر ہلا دیا۔ ویسے بھی یہ کیس اسے خود ہی لڑنا چاہیے تھا۔ اسے بہت سی باتوں کو جاننا تھا جس کے لیے یہ ضروری تھا۔ یہ ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جس میں حدید 1 سال سے رہ رہا تھا، لیکن اس کے کیس کا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ٹھیک 3 دنوں بعد اسے پھانسی دی جانے والی تھی۔ آج پری کی موت کو بھی 1 سال ہو چکا تھا۔ اس کوٹری میں اتنی بدبو تھی کہ سانس لینا محال ہو جاتا۔ ابھی بھی اگر وہ ایک دفعہ یہ کہہ دیتا کہ قتل اس نے نہیں کیا تو سزا میں کمی آ سکتی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لمبے بال، بڑی ہوئی شیو، کہیں سے بھی وہ پہلے والا حدید نہیں لگتا تھا۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا، لیکن آج تک اس نے اپنے کسی بھی ساتھی سے بات نہیں کی تھی۔ وہ سب اسے پاگل کہتے تھے۔ کبھی کبھی خود ہی چلانے لگتا اور اپنے بال نوچنے لگتا، اور کبھی ایسے چپ ہوتا کہ محسوس یہ ہوتا اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ اسے سیٹھ سلیمان کی وہ بات یاد آتی کہ تم خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہو، وہ تم سے اس ظلم کا بدلہ ضرور لے گا۔ اسے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے ہی جسم کو نوچ ڈالتا۔ نا نصیب ہو تجھے بیٹھنا، تیرے دل میں درد اٹھا کرے، کہ میری تلاش میں در بدر تو پکڑے دل کو پھرا کرے۔ تیرے سامنے تیرا گھر چلے، نہ بجھا سکے نہ بس چلے، تیرا دل سے نکلے یہی دعا کہ نہ گھر کسی کا جلا کرے۔ حدید سے بات کرنے کے بعد زمل بری طرح الجھ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس بات میں حدید کتنا سزاوار ہے۔ وہ پھر اس طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کرنا چاہتی تھی، اور آج وہ خصوصاً پریوش کے کمرے کی تلاشی لینے آئی تھی کہ شاید یہاں سے کچھ مل جائے۔ اب وہ ایک ایک چیز کا جائزہ اور تلاشی لے رہی تھی، یہاں تک کہ پورے کمرے کا نقشہ بدل گیا، لیکن زمل کو حدید کے خلاف یا حق میں کوئی ثبوت نہیں ملا۔ مطلب اب اس کیس کو لڑنا مطلب ہوا میں تیر چلانا، اور ہوا میں تیر چلانا زمل نے نہیں سیکھا تھا۔ اسے جلد از جلد حدید کی حقیقت جاننی تھی، اور وقت بہت کم تھا، کیونکہ ٹھیک 1 دن کے بعد حدید کو پھانسی ہونے والی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب کسی کی آہٹ کی آواز سے حدید نے سر اٹھا کے دیکھا۔ سامنے سمیر کھڑا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اتنے عرصے بعد شاید پہلی بار حدید اپنے حواسوں میں تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ کل تمہارا فیصلہ ہے، اور میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ تمہیں پھانسی ہوگی؟ حدید نے نیم روشنی میں سمیر کا چہرہ دیکھا، لیکن خاموش رہا۔ میں تم سے تمہاری آخری خواہش پوچھنا چاہتا ہوں، سمیر نے کھلی آفر پیش کی۔ البتہ حدید پھر بھی خاموش رہا۔ سمیر نے 5-6 منٹ انتظار کیا اور کندھے اچکا کے آگے بڑھنے لگا جب پیچھے سے حدید نے اسے پکارا، تم سچ میں میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم صرف میری ایک خواہش پوری کر دو گے؟ یہ ضروری نہیں۔ اور اگر میں کہوں کہ میری ایک نہیں 2 درخواستیں ہیں تو کیا تم پوری کر دو گے؟ اس کی آواز میں ایک مان تھا۔ اگر ہو سکا تو ضرور کروں گا، سمیر نے رضامندی ظاہر کی۔ پہلی یہ کہ اس نے نظر اٹھا کے سمیر کے چہرے کی طرف دیکھا، مجھے آخری بار اپنی ماں سے ملنا ہے، اور دوسری یہ کہ اور جیسے ہی اس نے اپنی دوسری خواہش کا اظہار کیا، سمیر نے چونک کے اس کی طرف دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سمیر خان نے باہر سے لاک اپ کا دروازہ کھولا، لیکن اس بار وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ مسز صفان بھی تھی، جو بار بار اس سے یہاں آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ آخر وہ انہیں اندر لے کے آیا اور اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے حدید کے چہرے پر لگائی۔ سامنے بیٹھے حدید کو دیکھ کے وہ نیچے زمین پہ ڈھل سی گئی تھی۔ اتنے کم عرصے میں اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ اور حدید جیل میں کیوں تھا؟ یہ حدید میرا بیٹا یہاں کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے تڑپ کے حدید کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، یہ کہتا ہے اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے۔ کیا؟ انہوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بمشکل چیخ کو روکا۔ یہ آپ سے آخری دفعہ ملنا چاہتا تھا، آپ دیکھ لیں یہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور ساتھ ہی سمیر جیل سے باہر نکل گیا۔ نہیں حدید، تم پریوش کا قتل نہیں کر سکتے ہو، تم اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حدید کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پہلی بار حدید نے خالی نظروں سے مسز صفان کو دیکھا اور پھر ہاتھ جوڑ دیے۔
لیکن بولا کچھ نہیں۔ مسز سفان نے تڑپ کے اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ حدید میری جان کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی، مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ حدید تم تو میری جان ہو، میرے بیٹے واپس آ جاؤ، جیل سے ہم مل کے سب ٹھیک کر لیں گے۔ وہ اب تڑپ تڑپ کے رو رہی تھی۔ میں اب واپس نہیں آ سکتا ہوں، میں پریوش کے پاس جاؤں گا، اسے مناؤں گا، وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، مجھے کل پھانسی ہو جائے گی۔ اس نے اس طرح یہ سب کچھ کہا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، البتہ مسز سفان کی جان ہی نکل گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم حدید؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے تو پری قتل نہیں کیا، پھر تمہیں کیوں سزا ملے گی؟ میری جان مان جاؤ، میری بات کہہ دو کہ تم نے یہ قتل نہیں کیا۔ انہوں نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ پیچھے کیا۔ کیا آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ میں کیوں یہ کہوں کہ میں نے یہ نہیں کیا؟ ادھر قریب ہو، ایک راز کی بات بتاؤں آپ کو۔ اس نے انہیں بازو سے پکڑ کے قریب کیا۔ پریوش مجھ سے ناراض ہو گئی ہے نا، تو پھر مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ ابھی میں اس کے پاس جب جاؤں گا پھر میں اسے منا لوں گا، پھر سب ٹھیک کر لوں گا۔ حدید، انہوں نے بامشکل اپنی سسکی روکی۔ وہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا؟ کیا میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے؟ حدید خدا کے لیے، انہوں نے ایک آخری کوشش کی، آپ کیا سمجھ رہی ہیں؟ میری پریوش مجھ سے ناراض ہے، بس میں اسے مناؤں گا، آپ چلی جائیں بس۔ اب وہ منہ بسورے بیٹھ گیا۔ ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، باہر سے کسی نے کہا۔ مسز سفان روتی ہوئی باہر نکلنے لگی۔ جب حدید نے کہا امی روزے محشر مجھ سے ملیے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا، وہ اس کے قریب گئی۔ ان الفاظ نے اس کا دل چیر دیا تھا۔ حدید میرے بچے، اپنی ماں سے کتنی مختصر ملاقات کی ہے تم نے، ابھی تو میری ممتا کو بھی تسکین نہیں ملی ہے۔ خدارا حدید، کیوں اپنی ماں پہ یہ ظلم کرتے ہو؟ وہ اسے گلے سے لگا کر رو رہی تھی۔ پورے کمرے میں حدید کی سسکیوں کی آواز گونجی۔ میں نے کئی ماؤں کی گودیں بھی تو اجاڑ دی ہے نا، ان کا بھی حساب دینا ہے۔ آج صرف میری معافی کی دعا کریں۔ مما، لوگ کہتے ہیں ماں دعا کرے تو اللہ بھی سن لیتا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں گی نا؟ اس نے ہاتھ تھام لیا۔ ہاں میں ضرور، تمہاری مغفرت۔ اس سے آگے ان سے بولا ہی نہ گیا۔ وہ روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اب پورے کمرے میں حدید کی چیخوں کی آواز تھی۔ شامیر کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کی نظریں گھڑی کی طرف تھی۔ زمل بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ زمل، کیا تمہیں کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ملا جس سے تم حدید کو بے گناہ ثابت کر سکو؟ ہاں مجھے ثبوت مل گیا ہے، لیکن وہ ثبوت حدید کے حق میں نہیں، حدید کے خلاف ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہی مطلب ہے شامیر کہ خدا کہتا ہے کہ ہمیشہ حق بات کرو، حق بات سنو اور ظلم کے خلاف بولو۔ اگر آج ہم اسے بچا لیں گے تو روزے محشر میں خدا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی، ان ماؤں کے سامنے جن کی گودیں حدید شاہ نے اجاڑ دی، ان بیٹیوں کے سامنے جن کی عزتیں حدید شاہ نے پامال کی ہیں۔ اسے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ موقع ملا، لیکن کیا اس نے عبرت حاصل کی؟ یہ اس کا خدا کی طرف سے سزا ہے۔ شامیر، ہم کون ہوتے ہیں خدا کے فیصلوں میں رد بدل کرنے والے؟ اس نے شامیر کو سمجھایا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو زمل؟ وہ ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک منٹ، وہ اٹھی اور اپنے پرس میں سے ایک موبائل نکالا۔ یہ پریوش کا موبائل ہے، یہ سمیر کو موقع واردات سے ملا تھا۔ آج میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے دے دیا، اور جب میں نے اس میں وہ آڈیو سنی تو ساری گتھی سلجھ گئی۔ اس نے آڈیو پلے کی اور شامیر کو سنانے لگی، اور کمرے میں خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ آڈیو ختم بھی ہو گئی۔ پھر زمل بولی، شامیر جب خدا فیصلہ سنا دینا پھر ہماری مداخلت جائز نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا اپنا ایمان بیچ دیں یا پھر وہ انسان وہ رشتہ چھوڑ دیں۔ پریوش ایک پاک لڑکی تھی جس کے کردار کی گواہ میں ہوں۔ اس نے بس ایک غلطی کی تھی کہ ایک غلط شخص سے محبت کر لی۔ بچپن کی نادانیاں جنہیں ہم بھول جاتے ہیں، لیکن دنیا اسے نہیں بھولتی ہے شامیر۔ دنیا ہمارے لباس سے بھی ہمارے کردار کا اندازہ لگا لیتی ہے، اور ہمارے کرداروں پہ انگلیاں اٹھاتے ہوئے گریز نہیں کرتی۔ ہماری نظر میں ہم بہت پاکیزہ ہیں، ہم خود کو اتنا پاکیزہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں پوری دنیا گناہ گار دکھنے لگتی ہے۔
پریوش کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، وہ غلط نہیں تھی لیکن دنیا کی نظر میں غلط بن گئی۔ وہ جتنی بہادر تھی، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسی حرام موت مرے گی، لیکن اگر اس کی جگہ میں ہوتی۔ وہ ایک دم رک گئی۔ نہیں، میں یا تم اس کی جگہ نہیں ہو سکتے شامر، کیونکہ ہم اس کی جگہ ہو کے سوچ تو سکتے ہیں، ہمدردی بھی محسوس کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ ہو تو نہیں سکتے نا۔ ہر بندے کی اپنی جگہ ہوتی ہے، کوئی کسی کی جگہ نہیں ہو سکتا۔ غلط شاید حدید بھی نہیں تھا، اسے کوئی صحیح راستہ دکھانے والا نہیں تھا۔ ماں باپ کے لڑائی جھگڑے ماں باپ کا تو کچھ نہیں بگڑتے، ہاں اولاد کی زندگی ضرور تباہ کر دیتے ہیں۔ اسے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کے بارے میں بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ بہرحال شامر، تم فیصلہ کر لو، اب تم نے کیا کرنا ہے۔ وہ اٹھ کے جانے لگی جب شامر نے مدھم لہجے میں کہا، جمل، ہم عدالت میں اپیل نہیں کریں گے، پھانسی ہو جانے دو، کیونکہ اب ضروری ہے کہ انصاف ہو جائے۔ جمل نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آنسو تو شامر کی آنکھوں میں تھے، جنہیں چھپانے کی وہ ناکام کوشش کر رہا تھا۔ جب کوئی اپیل دائر نہ ہو سکی تو عدالت پہلے ہی یہ پھانسی کا فیصلہ سنا چکی تھی، جس کے تحت آج صبح 5 بجے حدید کو پھانسی ہو جانے والی تھی، اور جمل نے فون کر کے سمیر کو اطلاع دے دی تھی کہ ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ حدید کو پھانسی ہو جائے۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد سمیر نے حدید کی آخری خواہش پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کہوں کہ عشق ڈھونگ ہے، تو نہیں کیا کرے۔ رات کے اس پہر جب ہر طرف سناٹا تھا، ایک گاڑی قبرستان کے پاس آ کے رکی، جس میں سے ایک ہتھکڑیوں میں جکڑا ایک شخص باہر نکلا تھا، ساتھ ایک پولیس کی وردی میں ملبوس دوسرا شخص بھی تھا۔ اس نے حدید کو قبر کے پاس جانے کا اشارہ کیا اور خود گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حدید چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا قبر کے پاس گیا، جس کی تختی پہ لکھا تھا، پریوش حدید شاہ۔ تمہارے تو باپ کا بھی نہیں پتا ہے پریوش، اس نے اس پہ الزام لگایا۔ وہ گھٹنوں کے بل وہیں بیٹھ گیا۔ اس نے اس کی قبر کی مٹی اٹھائی اور اسے لبوں کے ساتھ لگا کے چوم لیا۔ پری، بہت جلد بازی کر گئی ہو یار، وہ اتنے سالوں میں پہلی بار اپنے پرانے انداز میں بولا۔ میری غلطی تھی تو مجھے سزا دیتی، یہ کیا کیا تم نے پری؟ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کے بہہ گیا۔ تم جانتی ہو پری کہ میں نے بہت سے لوگوں سے ان کے اپنے چھین لیے، لیکن جب تم مجھ سے چھین لی گئی نا تو مجھے احساس ہوا کہ میری جان نکل گئی۔ میں نے کبھی بھی خواہش نہیں کی تھی کہ مجھے عشق ہو، لیکن دیکھو مجھے عشق ہو گیا۔ میں اپنا بھی نہیں رہا ہوں پری، میں تم سے اظہار کرنے آیا ہوں آخری بار کہ تمہاری خواہش تھی نہ حدید شاہ تمہیں عشق ہو۔ دیکھو حدید شاہ کو عشق ہو گیا ہے، وہ ہار گیا ہے، اس کا غرور خاک میں مل گیا ہے پری۔ ایک دفعہ آ کے دیکھ لو میری حالت، مجھ پہ رحم کر دو پری۔ اس نے اس کی قبر پہ سر رکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو پری؟ آخری دفعہ اپنے حدید کو معاف کر دو پری، اس دنیا میں تو آج ہماری آخری ملاقات ہے۔ پھر اگر تم مجھ سے ناراض رہو گی تو پھر میں کیسے خود کو معاف کر پاؤں گا؟ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے پری، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ میں نے تمہاری بات مان لی ہے پری، اب تم بھی مان جاؤ مجھے اور مت تڑپاؤ۔ اس کی آواز اونچی ہوتی جا رہی تھی۔ پری، کیا تم سن رہی ہو؟ پری، تمہارا حدید شاہ رو رہا ہے۔ وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا جب سمیر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حدید، سنبھالو خود کو، چلو اٹھو چلیں۔ وہ اس کے اپنے ساتھ لے کے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ لوٹ آئے خیر سے پھر وہ دن، نہ آئے چین تجھے میرے بن۔ لوٹ آئے خیر سے وہ دن، نہ آئے تجھ کو چین میرے بن۔ نہ لگائے تجھے گلے سے ہم، تو ہزار منتیں کیا کرے۔ فجر کی اذانوں کی آواز فضا میں گونجی اور ساتھ ہی جیل میں سے کسی کی سسکیوں کی آواز گونجی۔ حدید جائے نماز پہ بیٹھا بس روئے جا رہا تھا، بس وہ کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ جب لاک اپ کا دروازہ کھلا اور سمیر اندر داخل ہوا، حدید، چلو تمہارے انجام کا وقت آ گیا ہے۔ حدید نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر جائے نماز طے کر کے سمیر کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ فضا میں ابھی بھی اذانوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اسے تختہ دار پہ کھڑا کیا گیا اور ساتھ ہی حدید شاہ کو پھانسی دے دی گئی۔ پھر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔
ہاں ابھی بھی فضا میں موزن کی آوازیں گونج رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ فلاح کی طرف، تجھے عشق ہو خدا کرے، تجھے کوئی اس سے جدا کرے۔